बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। आपने ये सेशन देखा दोबारा पार्लियामेंट का, और इसके अंदर डिस्कशन भी आज आपने सुनी, सारा दिन मीडिया पे चलती भी रही। इससे पहले भी 9 बजे के खबरनामे भी आप सारे देख चुके हैं। तो लुब्बे लुबाब ये है कि पॉलिसी से इख्तलाफ है, और इख्तलाफ तनकीद को जन्म दे रहा है, और तनकीद बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि बाकी सारे मुल्क में ठीक हो रहा है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐनक से देखें, सिर्फ सिंध में खराबा हो रहा है और वहाँ की पॉलिसी गलत है। और अगर आप चश्मा लगा लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या सिंध गवर्नमेंट का, तो सवाए सिंध के पूरे पाकिस्तान में कोई काम ही नहीं कर रहा। और अब ये जो एक इजलास है, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि इसमें आइडियाज़ आएंगे, इसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि इस पेंडेमिक के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या क्या मौके दिए हैं और किस तरीके से हमने निकलना है, लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करना है, अवेयरनेस कैसे करनी है, हालात को कैसे काबू में रखना है। तो संजीदगी वहाँ पे आपके सामने जिस किस्म की है, वहाँ तनकीद और एक दूसरे के ऊपर हमले ज़्यादा हो रहे हैं, और नए आइडियाज़ और इन चीज़ों के ऊपर काम फ़िलहाल आज भी नहीं हुआ। लेट्स सी, हो सकता है कल हो जाए। मैं इन चीज़ों पर बात करूँगा आज के प्रोग्राम में, और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, जबकि PMLN से हमें डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे, साबिक वफाकी वजीर हैं। मैं सबसे पहले कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, देखें, मैं 1 मिनट के लिए ये भूल जाता हूँ कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और आप मुझे एक आम पाकिस्तानी के तौर पे देखें कि मैं आज टीवी के सामने बैठा ये सोचकर कि मेरे मुंतखब किए हुए लोग वहाँ पे मुझे कोई नया रास्ता दिखाएंगे और मुझे कोई हौसला देंगे, कोई उम्मीद देंगे। लेकिन मैंने ये जो उसमें से अखज़ किया वो ये था कि एक पार्टी मुझे बता रही है कि दूसरी ख़राब है, और दूसरी बता रही है कि ये ख़राब है। तो मुझे क्या मिला सर? एक आम आदमी को इस कन्वर्सेशन से क्या मायूसी नहीं होगी? शुक्रिया इमरान। पहली बात तो यह है कि पार्लियामान के दोनों हाउसेस का कल अजलास हुआ, कौमी असम्बली का, आज सेनेट का अजलास कवर हुआ। उस अजलास में बाकी क़यादत तो उस तरह नहीं आ सकी, बाकी जमातों की सारी क़यादत थी। बिलावल साहब ने उसमें शिरकत करके बाकायदा हुकूमत को अप्रिशिएट किया, उनको सजेशंस दी। तो अपोजिशन कुछ क्रिटिकल भी होती है। हमारा गवर्नमेंट के नुक्ता नजर से इख्तलाफ है। हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन इस तरह होना चाहिए था। वजीर आजम पहले दिन से लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे हैं। सपोर्ट क्या किया गया है सिंध को या बाकी सूबों को, या उनके सूबाई जो वजारत सेहत है उनके पास कितनी कैपेसिटी है? तो ये सवाल तो सारे लोग उठा रहे हैं। अपोजिशन ने बेसिकली वही सवाल उठाने हैं। फॉर हुकूमत ने जो इकदाम उठाए हैं उन इकदाम को चेक करना है, उन इकदाम की जवाबदेही होनी है। यही अपोजिशन का काम है। फिर अपोजिशन वो बात भी जरूर करेगी कि इन हालात में जब कोरोना के ऊपर बातें हो रही थी तो हुकूमत के वज़रा की तरफ से अगर आपने NFC की बेवक्त की रागनी शुरू कर दी, आपने आईनी तरमीम की बेवक्त की रागनी शुरू कर दी, तो क्यों शुरू की? तरमीम आइन में होनी है, बिल्कुल ये हक है, हो सकती है, उसका एक तरीकाकार है, वो बहस मीडिया पे नहीं होगी। अगर आप संजीदगी से बहस करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये हुकूमत वक्त का हक होता है, वो अपनी तजावीज दे के आए, बाकी जमातों से बैठे, पार्लियामान में डिबेट करे और उससे आगे बढ़े। आइन तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसकी कौन सी शिकवे तरमीम होगी तो उस पर हमारा तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा, अपोजिशन क्या कहेगी, बाकी जमातें क्या कहेंगी, हुकूमत क्या, ये अलग इशू है, लेकिन वो हो सकती है। तो ये अपोजिशन ने पूछना है। जिस तरह आप लोगों ने काम करके दिखाया हमें, दहशत गर्दी के खिलाफ आप सारे इकट्ठे हो गए थे। कर साहब, मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं कि आप सारे इकट्ठे हो गए, आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाकर दिया था पूरी कौम को। कौम तवक्को कर रही है कि ये एक पेंडेमिक है और पूरा पाकिस्तान इफेक्ट है, पूरी दुनिया इफेक्ट है, आप हमें कोई प्लान बनाकर देंगे। इस तरह के इजलास से तो हमें वो आउटकम नजर नहीं आ रहा। मेरे बात यह है कि ये काम आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त एक सारी दुनिया कह रही है, सारा मुल्क कह रहा है, हर तबका फिक्र कह रहा है कि कौमी यकजहती की जरूरत है। लेकिन ये यकजहती फॉर्म कैसे होगी? इमरान खान, अगर तो यकजहती फॉर्म करनी है अपोजिशन ने, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं कमरुज़्ज़मान पीपल्स पार्टी, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं बाकी अपोजिशन की जमातों को इस बात पे कायल करूंगा कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठे और बैठ के नुक्ता नजर अपना तय करें। मैं कहता हूं कि मैं APC बुलाता हूं, फिर दोबारा बुलाता हूं पीपल्स पार्टी। लेकिन आपको पता है ना कि वो सानहा जो दहशतगर्दी के खिलाफ फ्लड्स में
اس کے بعد سوات آپریشن میں، وزیرستان آپریشن میں، جو ہمارا اے پی سی کا سانحہ اس میں جب قومی یکجہتی کی ضرورت آئی، وزیر اعظم پاکستان جو بھی اس وقت وزیر، جو بھی حکومت وقت تھی، اس نے لیڈ لی، اس نے سب کو اکٹھا کیا، اس نے بلایا کہ آئیے، ہمارے دور میں گیلانی صاحب نے کیا، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے کیا، خود عمران خان صاحب، ان کی جماعت ان پہ اے پی سیز میں شامل ہوتی رہی. تو یہ کام تو بنیادی طور پہ حکومت کا ہے. اب حکومت کہتی ہے کہ جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. بڑے واضح طور پہ ان کے بہت سارے وزراء، علی محمد خان صاحب شاید اور سب طرح کہیں، لیکن ان کے بہت وزراء اگر کہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ان کی کلپ چلا دیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کی کنسلٹیشن کی، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، باقی سیاسی جماعتیں اپنی رائے دے دیں، دیٹس اٹ، حکومت فیصلے کرے گی. فیصلے حکومت نہیں کر رہے، یہ بات درست ہے، لیکن ان فیصلہ سازی کے لیے جو اپوزیشن کی رائے ہے آپ سنیے تو صحیح. اور اپوزیشن اگر کوئی ایسی رائے دے جو دنیا کی بیسٹ پریکٹس نہ ہو، جو WHO کی ریکمنڈیشن نہ ہو، جو پاکستان کے سائنسدان اور پاکستان کے ڈاکٹرز نہ کہہ رہے ہوں، اور جو آپ کے اپنے حکومت کے اپنے جو ایڈوائزرز ہیں، یعنی ایڈوائزر جو ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، وہ جو باتیں کریں، اگر وہی بات اپوزیشن کہہ دیتی ہے تو اپوزیشن کو گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بات کہ اس پہ اتفاق رائے ہو، ایک یونیفارم پالیسی بنے، اس پہ حکومت نے لیڈ کرنا ہے، نہ کریں. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، معاملہ یہ ہے کہ لیڈ آپ نے کرنا ہے. قائرہ صاحب کا یہ تو نقطہ ٹھیک ہے. اب اس میں سے یہ ساری ڈسکشن فروٹفل ہو جائے، یا اس میں سے آؤٹ کم وہ نکلے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے لیڈ کرنا ہے گورنمنٹ نے. کمی کہاں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی خان صاحب، وسلم وبارک. علی محمد خان صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی پلیز. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ کی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں، کمی تو بہرحال ہے، اگر اس سے انکار کریں تو وہ مناسب نہیں ہے. کمی کس چیز میں ہے؟ کمی اس چیز میں ہے کہ جس طرح سے ایک بہترین کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی، شاید اس طرح سے نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن میں. لیکن اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں یا حال پہ، تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ اپوزیشن نے لازماً کرنی ہوتی ہے، کبھی برائے اصلاح، کبھی برائے تنقید. وہ آپ سنتے ہیں. میری صرف ایک میرا شکوہ کہہ لیں یا میری آبزرویشن کہہ لیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم وہی ممبران اسمبلی، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لوگ جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں بڑی پازیٹیو ڈسکشن بھی ہوتی ہے، وہاں بڑا ایک دوسرے کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ مسئلے کے حل کی طرف بڑھا جائے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں. لیکن جیسے ہی کیمرہ کا گیز سامنے آتا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ عوام ہمیں دیکھ رہی ہے، وہاں پھر ایک دوسرے پہ غیر ضروری طور پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی طرف جایا جاتا ہے. کیا اس وقت قوم اس بات کی متحمل ہے؟ کیا اس وقت قوم اس بات کی ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہی کہ خدا کر کے جو 2.5 مہینے کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس شروع ہوئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں، I'll be very honest، میرے خیال میں ہم لوگ کم از کم 1 مہینہ لیٹ ہیں ان اجلاسوں میں، کیونکہ مشکلات قوم کی جو ہیں اس وقت بہت زیادہ تھی، مینٹل ٹینشن تھی. ابھی شاید پیشنٹ زیادہ ہوئے ہیں، لیکن لوگ اب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ایکسٹم ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے گا بہتری کی طرف جائیں گے. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں ہم صبر سے کام لیں گے، ہم ان کی تنقید سنیں گے، لیکن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پازیٹیو تجاویز دے گی. میں یہاں پہ یہ بات ضرور کروں گا کہ کل جو ہے سر کوئی ایجنڈا دیکھیں، میں علی محمد خان صاحب دیکھیں، کوئی ایجنڈا، کوئی چیز، کوئی ہمیں ربط لگا ہی نہیں اس ساری کاروائی کے اندر. ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ایک دم شروع ہوتی ہے، ایک دم ختم ہو جاتی ہے، ہر آدمی اپنا ایجنڈا لے کر آتا ہے. یہ ایک سیکوینس کے ساتھ نہیں چلی کہ پہلے دن ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی پاکستان کیسے پھنس گیا، پھر ڈسکشن ہوتی ہے پاکستان کے بعد آگے راستے کیا ہیں، پھر ڈسکشن ہوتی ہے اکانومی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، پھر ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے، آپ اب دنیا میں اپنا سر اٹھا کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی ہمیں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا، سیکوینس نظر نہیں آ رہا. شاید اس کی وجہ عمران صاحب یہ ہے کہ بائی ٹریننگ جو ہے ہم ایک ایڈورسریل سسٹم میں ہیں. چاہے آپ کے اسٹاک شو میں ہم بیٹھے ہوں، ایڈورسریل سسٹم ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے نیگیٹو پوائنٹس نکال کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے. آپ اگر پاکستان کے عدالتی نظام میں جائیں ایز اے وکیل، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایڈورسریل سسٹم ہے، کاؤنٹر آرگومنٹس ہوتے ہیں، نیشنل اور اسمبلی اور سینٹ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کل جو بلاول صاحب نے پازیٹیو بات کرنے کی کوشش کی،
تو آج کیوں سینٹ میں انہی کی جماعت کے لوگوں نے بالکل اس طرح لگ رہا تھا جیسے گولہ باری کر رہے ہوں. میرا سمپل سا دیکھیں, اس میں کوئی بہت زیادہ الجھاؤ کی باتیں نہیں ہیں. سندھ گورنمنٹ ہے, اچھے کام بھی کے ہیں, کمزوریاں بھی ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ جب ہمیں کہتے ہیں کہ فل لاک ڈاؤن, تو کیا آپ نے سندھ میں کر لیا؟ اگر کراچی میں آپ نے کرنے کی کوشش کی تو کیا آپ نے نوڈیرو میں, آپ نے لاڑکانہ میں, سکھر میں, آپ نے انٹیریئر سندھ میں کیا؟ نہیں کیا. کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا وہاں پہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کیا آپ صرف کراچی میں کرنا چاہتے تھے, انٹیریئر سندھ میں کیوں نہیں کیا؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے, آپ نے اگر کیا بھی تو کتنے پرسنٹ کامیاب ہوا, اور کیا وہاں پہ آپ نے لوگوں کو خوراک کی وہ سپلائی پہنچائی جو ضرورت ہے؟ سیم گوز فار اس, کہ اگر ہم سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں اس کا ہم جواب دیں گے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ پازیٹیو ڈسکشن کریں, تجاویز دیں, اور ہماری حکومت کی پالیسی میں اگر کوئی کمزوری ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ تافتان میں یہ ہوا, وہاں یہ ہوا, اس پہ تو ہم 2.5 مہینے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. میں تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, یا قوم یہ ایکسپیکٹ کرے کہ آپ کی اپنی ڈیمانڈ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے علی محمد خان صاحب کہ اس سیریس ڈسکشن کو جس کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک دن آ کر خود لیڈ کرنا چاہیے قومی اسمبلی میں؟ جی عمران صاحب. جی چلیں, میں ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب, ڈاکٹر صاحب کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ یعنی حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے, لاسٹ پروگرام میں آپ اور علی زیدی صاحب یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ اپرچونٹیز بھی نکلیں گی, پاکستان کو آگے بھی دیکھنا ہے, ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فائدہ اس میں سے نکل آئے, اور بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. تو ابھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ تو اس طرف جاتا ہوا معاملہ ہی نظر نہیں آ رہا. بکھری ہوئی ایک بحث ہے, جو آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب, یہ واقعی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت قوم جن حالات کا شکار ہے, اور میرا نہیں خیال کہ جو نون ورلڈ ہے, جن ممالک سے لوگ واقف ہیں, ان میں سے کوئی ایسا ملک ہے جو اس وبا کا شکار نہیں ہے. اور بڑے مشکل حالات میں اور بڑے بحث مباحثے کے بعد قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا, اور لوگ بڑی توقع کر رہے تھے کہ اس میں کوئی ایک یونیفائڈ پالیسی کو مشترکہ ایک حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جائے گی, اور لوگوں کو خوشخبری دی جائے گی کہ ہم اس طرح مل کے ایک انشاءاللہ آپ یہ کہیں کہ مربوط قوت کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کریں گے. لیکن ہو وہی رہا ہے. علی محمد خان صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آپ کو ٹی وی کے اوپر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی جو تقاریر ہو رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب بھی نہیں بلکہ مذاق خیز حد تک عجیب و غریب ہیں, اور جو بحث مباحثے ٹیلی ویژن کے اوپر ہو رہے ہیں وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے. اب اس میں کردار کس کا ہے؟ حکومت کا زیادہ کردار ہے یا اپوزیشن کا زیادہ کردار ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی دور حکومت جس کی بھی ہو, ہمیشہ حکومت کا کردار سب سے پہلے ہوتا ہے کہ وہ ٹون سیٹ کرتی ہے, پارلیمان کے اندر بھی پارلیمان کے باہر بھی. کیا گفتگو پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے, کیا باہر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, وزراء کیا کہہ رہے ہیں, وہ ٹون سیٹ کرتے ہیں اس گفتگو کے معیار کی کہ کس ٹون میں گفتگو ہونی ہے. کل میرے ساتھ, میں اب نام نہیں لوں گا, بڑی محترم خاتون پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کی ممبر ہیں, وہ پروگرام میں شریک تھی, اور سب سے پہلے انہوں نے گفتگو کی, دوبارہ کہہ رہا ہوں, اور لیڈر آف اپوزیشن کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا کمانڈر سیف گارڈ. اب اگر آپ کے, میں کیا کہوں, آپ خاتون ہیں, کہ اگر آپ کے اخلاق کا معیار یہ ہے کہ آپ قائد حزب اختلاف کے لیے لفظ استعمال کریں گی, تو آپ ہم سے توقع تو نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی پھولوں کی برسات آپ پہ کریں گے, پھر ہمارے منہ میں جو ہے وہ ہم نے بھی کہنا ہے. تو اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے کہ ٹون سیٹ کرنا حکومت کا کام ہے. انفارچونیٹلی ایک جیسے وہ ہوتا ہے نا, ایک روایت ہے, میں کوئی لغوی معنوں میں نہیں کہہ رہا, جو ساس بہو کی لڑائی, وہ آپ کو پارلیمان کے اندر بھی نظر آتی ہے, باہر بھی نظر آتی ہے. اب چونکہ ساس بڑی ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہ ساس جو ہے وہ حکومت ہے, تو گھر میں بھی ساس بڑی ہے, اس کا کام ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول سب سے پہلے اس نے ٹھیک رکھنا ہے, پھر آپ توقع کریں کہ بہو سے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے. اب چھوٹے صوبوں کی بات ہے, مسلسل آپ کو گولہ باری نظر آ رہی ہے سندھ کے اوپر. سر آپ کی ساس بہو کی لڑائی میں جو ہے نا وہ بیٹا رول گیا بیچارہ, فرشتے ہیں, وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہ شاید کوئی آؤٹ کم اچھا نکلے. وہ اگر چیف ایگزیکٹو کسی صوبے کا, وہ کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی مشکل حالات میں کوئی گلہ کر رہا ہے, شکوہ کر رہا ہے, تو آپ اس کی اشکشوئی کریں, اس کے گلے شکوے کو دور کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ جناب پوری ایک وزراء کی فوج ظفر موج چڑھ دوڑتی ہے جناب. تو میری سبمیشن یہی ہے کہ مجھے آپ بھی وہی تنقید کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, میں کہہ رہا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن جیسے یہ جاتے ہیں ڈسکشن میں, پارلیمنٹ کے اندر کیمرہ چلتا ہے, سارے ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں کہ میں زیادہ بڑا پہلوان ہوں سیاست کا,
دوسرا چاہتا میں اب اس کا پیٹرن کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے. اتنے سنجیدہ لوگوں کو اب ٹاک شو میں بیٹھ کے ہم لوگ نہیں, ہم تو آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں صاحب سیاست کہ کیسے کرنی ہے. قاہرہ صاحب بیٹھے ان کا ہم سب سے زیادہ تجربہ ہے, ان سے پوچھ لیتے ہیں بریک کے بعد کہ اس کا پیٹرن کیسے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اور یہ کس طرح سے یہ چیزیں طے ہونی چاہیے کہ ہم نے کون کون سی چیزوں کے اوپر ایڈریس کر کے سنجیدہ ڈیبیٹ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ کے قوم کو کوئی آؤٹ کم دینا ہے. ایک بریک لیں, واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب قاہرہ صاحب کی مدد لے لیتے ہیں. قاہرہ صاحب دیکھیں, اگر تو اس معاملے کو پازیٹیو طریقے سے چلانا ہے, ایک روڈ میپ ہونا چاہیے ہمارے پاس, ہماری پارلیمان کے پاس, کہ ہم سٹیج بائی سٹیج ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور اس قسم کے فروٹفل نتائج جو ہے وہ بعد میں نکلیں گے, اور یہ اپورچونٹیز ہیں, یہ ہماری کمیاں ہیں, ان کو ایسے اوورکم کرنا چاہیے. اس کا راستہ کیسے بنے گا, اس پہ گائیڈنس تو دیجیے ذرا. عمران صاحب پہلے نا بیسکس 2-3-4 باتیں چھوٹی چھوٹی کہہ دوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اجلاس حکومت نے نہیں بلایا, اپوزیشن نے ریکوزیشن کی ہے. حکومت اگر اجلاس بلائے تو ایجنڈا لے کے آتی, اگر حکومت اتفاق رائے چاہتی, اپوزیشن سے کنسلٹیشن چاہتی, مشاورت چاہتی, اس کی ضرورت محسوس اور اہمیت محسوس کرتی تو یقیناً اس پہ بات کرتی. اب اگر اپوزیشن اپنا ایجنڈا لے کے آئی ہے تو اپوزیشن تو سوال لے کے آئے گی, گورنمنٹ کی پرفارمنس کو گیج کرے گی, اس کو کرٹیسائز کرے گی, اس کو اٹیک کرے گی, اور اس کے اوپر جواب گورنمنٹ کو دینا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ماضی میں ہماری حکومت رہی, آپ میڈیا کور کرتے ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, مسلم لیگ کی گورنمنٹ رہی, دونوں ادوار میں ہم ایک دوسرے کے اوپر بھی بڑے سخت کرٹیسزم کرتے رہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی کرٹیسزم کرتی رہی, لیکن یہ کام حکومتوں کا ہوتا ہے, وزیر اعظم کا ہوتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق چیزوں کو ٹھنڈا رکھ کے معاملہ فہمی کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, اپوزیشن کی تلخ باتیں بھی سنتے ہیں. لیکن یہاں پہ صورتحال ذرا مختلف ہے. میرے بھائی نے کہا, سر آپ مطالبات بھی تو بڑے سخت کر رہے ہیں نا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مطالبہ کر دیا کہ جی وزیر خارجہ یہ استعفیٰ دے دیں, تو سر یہ بھی تو تھوڑا سا اوور ہو گیا نا معاملہ. میں گزارش کر دیتا ہوں, بعض اوقات تلخ باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں, لیکن ابھی علی محمد خان صاحب نے کہا کہ کل بلاول صاحب نے اچھی باتیں کی تو آج سینٹ میں ہمارے لوگوں نے تلخ باتیں کی. تو بلاول صاحب کی اچھی باتوں کے جواب میں حکومتی وزراء نے کیا خوبصورت پھول جاڑے, کیا خوبصورت اعلیٰ نسل کی گفتگو کی. اب ذرا غور کریں, وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم کہتی ہے کہ میرے ساتھ اپوزیشن نے پہلے دن اچھا سلوک نہیں کیا پارلیمان میں, لہذا میں تو پارلیمان کو غیر معتبر سمجھتا ہوں, میں تو وہاں جانا ہی تہذیب کے خلاف سمجھتا ہوں. یعنی ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا اور یہاں اپوزیشن کے ہر لیڈر کی پگڑی چھالنے کا اور اس کی ہرزہ سرائی کرنے کا یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے. اور ابھی علی محمد میرے بھائی ہیں, پوچھ رہے تھے کہ کمیٹیوں میں لوگ اچھا کام کرتے ہیں, اچھی گفتگو ہوتی ہے برداشت کے ساتھ, لیکن جب میڈیا کے سامنے آتے ہیں, پارلیمان میں آتے ہیں, تو کیوں وہاں پہ آ کے لیڈروں کے سامنے جواب دہی ہوتی ہے. اور ذرا غور کر لیجئے, جس جماعت کے لوگ زیادہ ماحول خراب کرتے ہیں اس جماعت کے لیڈر کا رویہ کیا ہے. میری رائے میری انفارمیشن, عمران صاحب آپ بھی جانتے ہیں, عمران خان صاحب تو خود, وزیر اعظم صاحب تو خود اپنی جماعت کے ان لوگوں کو جو اپوزیشن کے خوب لگتے لیں اور خوب زوردار طریقے سے رگیدے, اس کو شاباشی دیتے ہیں, اور جو ذرا نرمی سے بات کرے اس کے بارے میں ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایسی صورت میں جب لیڈر چاہے گا کہ آپ لوگوں کی پگڑی اچھالے یا زور سے باتیں کرے, تو پھر کیسے معاملہ آگے بڑھے گا, پھر کس طرح یہ ممکن ہے. یہ کام حکومت وقت کو کرنا ہے, لیکن یہ حکومت جو ہے بدقسمتی سے, یہ میری ذاتی رائے, ہو سکتا ہے علی محمد خان صاحب اس سے متفق نہ ہو, یہ حکومت انفارچونیٹلی اتفاق رائے کی بجائے تصادم, یعنی جو فاشزم کا خاص اصول ہے کہ وہ تصادم, ٹکراؤ, مخالف کو دباؤ, میڈیا کو دباؤ, حد تک کرو تاکہ اس کے ساتھ بات نہیں کرو, ہاتھ نہیں ملاؤ, منہ نہیں دیکھو اس کی طرف. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جتنا اختلاف ہوئے کٹے بچے نال بھی اختلاف. ایسا ماحول کریٹ کر کے رکھنا یہ اس حکومت کا کام ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. اور اگر حکومت سمجھتی ہے اور آپ کی باتوں میں وزن یقیناً ہے, اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے, ہم روز بےعزتی کراتے ہیں, روز علی محمد خان صاحب کی جماعت کے کئی سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی وزیر اعظم نہیں ملانا چاہتے ہاتھ ان سے. یار خدا کا خوف کرے, ہمیں وزیر اعظم سے ہاتھ ملانے کے شوق نہیں ہے. ہم پاکستان کے اس آفس کی عزت کرتے ہیں, ہم ایک بہتر ماحول کی بات کرتے ہیں. ہمارا یقیناً ہمارا تجربہ بڑا کمزور ہے, ہماری سیاست کے اندر تلخی بڑی ہے,
سارے سیگمنٹ میں تلخی ہے, مذہب کے اندر تلخی ہے, سیکٹ میں تلخی ہے, ہر جگہ. لیکن سیاست کے اندر تلخی کو ٹھنڈا رکھنا حکومت وقت کا کام ہے. اگر ترکی میں ترکی جواب آئے گا, بلکہ ٹھیک ہے, چلیں اب حکومت اس میں دیکھیں نا, ایک چیز تو ضرور ہے, آپ کو طاقت تو پارلیمنٹ سے ملتی ہے. سر جب کبھی پیپلز پارٹی مشکل میں آتی تھی, پارلیمنٹ آتی تھی. جب نواز شریف صاحب مشکل میں آئے, بڑے تلخ جملے انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کے سنے, لیکن پارلیمان میں آئے. اب مشکل وقت ہے, علی محمد خان صاحب پرائم منسٹر کو یہ کیسے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وہ پارلیمان میں آئے؟ عمران, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم طاقت وہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں. اچھا عمران صاحب, خان صاحب تو پارلیمنٹ میں انشاءاللہ آ جائیں گے, لیکن یہاں ایک تو یہ بات ہے کہ جو قاہرہ صاحب نے کی, ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو رگے دیں اور یہ کریں وہ کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیشہ پازیٹیو بات کرنے کی اور جو ہے ایک کریٹو بات کرنے کی طرف سے ایک تلقین ہوتی ہے. یہ البتہ نیچرل سی بات ہے کہ ہماری جو جماعت ہے وہ ان دو بڑی جماعتوں کی اپوزیشن میں آئی, ایک ریئیکشن میں آئی. ایک نوجوانوں کی جماعت تھی ہے جو ماحول پہ کڑ کے, ماحول سے تنگ ہو کے, کرپشن یہ سب چیزوں سے تنگ ہو کے, اسٹیٹس کو مافیا کے خلاف لڑ کے نکلے. یہ بیسک ہماری جماعت کی ایک تھیولوجی ہے, اکاؤنٹیبلٹی, احتساب. تو اس میں کچھ تند و تیز باتیں جو ہیں وہ ہو جانا وہ نیچرل سی بات ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو ابھی قاہرہ صاحب نے کہا کہ ایجنڈا جو ہے وہ اپوزیشن کا تھا اور اپوزیشن کا اجلاس تھا, دیکھیں ابھی اپوزیشن نے ریکویزیشن کے لیے اجلاس کے لیے ریکویزیشن جمع نہیں کیا تھا, اور کوئی مہینہ ایک پہلے ہمارے اسپیکر صاحب اللہ آج ان کا رزلٹ نیگیٹو آیا ہے اسد کیسر صاحب کا, انہوں نے ورچوئل اجلاس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں بڑے سینئر پولیٹیشین سابقہ اسپیکر صاحبان کو ڈالا. خمیدہ مرزا صاحبہ سابقہ اسپیکر تھیں, قاہرہ صاحب اس کی اسمبلی میں شاید تھے, بڑی سٹالورٹ اسپیکر رہیں. فخر امام صاحب انتہائی سنجیدہ ترین, اور سردار ایاز صادق صاحب نے پچھلے چلایا, اور اس کے علاوہ بھی پارلیمنٹری لیڈرز ان کو ڈالا. مقصد ان کا یہ تھا کہ اجلاس کو ہم چلائیں, کہ اگر ورچوئل پہ چلانا ہے اس پہ چلائیں, اور اس کے علاوہ اور بھی. اس دوران ان کی ریکویزیشن آ گئی تو پھر اس پہ صلاح مشورہ ہوا. اپوزیشن کے رہنماؤں سے گفتگو بھی اسی کمیٹی میں ہوئی, اور اس بات پہ اقرار ہوا کہ آپ اپنے ریکویزیشن واپس لے لیں. حکومت ویسے بھی اجلاس بلانے لگی ہے, اور وہیں اس بات پہ بھی اتفاق رائے ہوا کہ چونکہ یہ اجلاس جو ہے کورونا کے لیے ہے تو اس میں اسپیسیفکلی کورونا پہ ہی گفتگو ہوگی. یہ ایک بات ہوگی. دوسرا, آپ بار بار ایک سوال کر رہے ہیں نا جس کا پراپر شاید آپ کو عمران بھی جواب نہیں مل رہا, وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کا جو پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اپوزیشن بھی بیٹھی ہے, گورنمنٹ بھی بیٹھے ہیں, وہاں پہ تقاریر ہوتی ہیں, ایک بڑا ایک لوز فورم ہے, بڑا فورم ہے جس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. بہت سے تجاویز کا اکٹھے ہونا, بہت سے تجاویز کا تو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں. پارلیمانی کمیٹی کی تجویز میں نے کیوں دی تھی؟ وہ اس لیے دی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی میں آپ کے پارلیمنٹری لیڈرز موجود ہیں اور وہاں پہ ایک فروٹفل ڈسکشن ہو, اور ہفتے بہ ہفتہ حکومتی کارروائی کا پارلیمنٹ اس پہ نظر رکھے اور جائزہ لے. اب میری سوچ یہ ہے, میرا خیال یہ کہ بہتر یہ ہوگا جمعے کے دن تک یہ ڈیبیٹ جو ہے ہو جائے گی وائنڈ اپ, اور اس میں جو پوائنٹس آتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے, جو نیگیٹو باتیں ہیں یا جو تنقید ہے, ٹھیک ہے پارلیمنٹ ہے ہوتا ہے, اس کو ایک سائڈ پہ کر کے جو ان کی پازیٹیو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم ادھر سے لے لیں گے. اس کو جو پارلیمنٹری کمیٹی آن کورونا ہے, میری تجویز ہے, میری سوچ ہے کہ پارلیمنٹ سے جو ہمارا اخذ ہوتا ہے نا عمران بھائی, جو پارلیمنٹری کمیٹی آن کورونا ہے جس میں وہاں پہ پھر ان تجاویز کو لے کے جائیں اور وہاں پہ پھر ان کو پریکٹیکل اور عملی سٹیپ دیں تاکہ اس کا کوئی ریزلٹ بھی نکلے. دیکھیے پارلیمان کے اوپر اجلاس کے اندر ہونے والی ڈسکشن جو ہے وہ کمیٹیوں میں اس طرح تو نہیں جایا کرتی نا, کمیٹیوں سے پارلیمان میں آتی ہے, پھر اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو ایک ایڈوائز ہے, اگر گورنمنٹ لینا چاہے, اپوزیشن اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہے, اس کو کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیے کہ جو ماحول تلخ ہوتا ہے نا, پارلیمان کوئی رجمنٹل ماحول نہیں ہوتا کہ یہاں بالکل ڈسپلن میں بیٹھے ہوتے ہیں. مدر آف پارلیمنٹ برطانوی پارلیمنٹ ہے, وہاں پہ بھی ڈسکشن کے اندر وزیر اعظم کو بھی ہوٹ کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ باقی ممبرز کے اوپر بھی آوازیں کس دیے جاتے ہیں, دیگر پارلیمان کے اندر بھی بات بحث ہو جاتی ہے, تلخی ولخی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ماحول کو میں پھر کہوں گا, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ماحول کو ٹھنڈا رکھنا حکومت وقت کا کام ہے. اور اگر نوجوانوں کی جماعت آ گئی ہے, تو ہم بھی جب پارلیمان میں آئے تھے تو نوجوان تھے, بال کالے تھے, بڑے جذباتی تھے, لیکن علی محمد خان آپ بھی جوان آدمی ہیں, ہم اپنی قیادت کے کہنے میں تھے,
ہماری قیادت ہمیں سمجھاتی تھی کہ آپ نے یہ باتیں اس طرح نہیں کرنی، کہ اگر کبھی کسی ایک دفعہ تلخ بات ہو گئی تو اس کے بعد ہمارا ماحول ٹھیک رہتا تھا، تلخ باتیں بھی ہوتی تھی، جذباتی بھی سر ہوتے یہ تھے، اپنی قیادت کو سمجھاتے ہیں، ذرا تھوڑا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ نوجوان اپنی قیادت کو گائیڈ کرتے ہیں بعض اوقات. اب میں چلیں مجھے ایک بریک لینے دیں. میں لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے واپس آ کے شروع کریں گے. اور بات ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے پوچھنی ہے، جو شہری رحمان صاحبہ نے آج ایک خدشے کا اظہار کیا کہ ہرڈ امیونٹی کی طرف یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے، اور یہ کوئی ایسا پلان چل رہا ہے کیونکہ 2% یہاں پہ موٹیلٹی ہے. یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک بریک لیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ہرڈ امیونٹی کی ٹرمینالوجی آپ کے سامنے ہے کہ کیونکہ 2% یہاں پہ ڈیتھ ریٹ ہے تو حکومت، آج شہری رحمان صاحبہ نے اس بات کے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے. بطور اپوزیشن میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. دیکھیں جی، جہاں تک ڈیتھ ریٹ کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جن ممالک میں کورونا اس وقت تباہی مچا چکا ہے یا مچا رہا ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت ایک کرم چل رہا ہے اور ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ان ممالک کی نسبت بہت کم ہے. لیکن جو ابھی اس وقت صورتحال چل رہی ہے، جس میں نے اس سے پہلے بھی کچھ حکومتی ممبران کے ساتھ جو کیے ہیں، وہ میں تھوڑا سا ذرا آپ کی بات کو لنک کر رہا ہوں اس سے. وہ اس بات کے اوپر مدعا جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر کہ جناب یہ اشرافیہ کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ایلیٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ایلیٹ چاہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہو. حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایلیٹ کون سی ہے پاکستان میں جس نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ لاک ڈاؤن کرے، اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کافی ظاہر ہے بہتری آئی ہے. اب اگر لاک ڈاؤن تھوڑا نرم ہو رہا ہے تو اس میں ایس او پیز اور وہ جو سارے آپ یہ کہیں کہ جو پروٹوکولز ہیں وہ فالو کروانے بھی حکومت کا کام ہے. اب ڈیتھ ریٹ کو دیکھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ بازار بھی کھول دیں، مارکیٹس بھی کھول دیں، ورکشاپیں کو، فیکٹریاں بھی کھول دیں، سب کچھ کھول دیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر حالات یہاں پہ بگڑ گئے تو پھر تو کوئی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں. جن ممالک کے پاس وسائل تھے وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے، اور ہمارے ملک میں تو وسائل کی اور خاص طور پہ اتنے بڑے پیمانے نمٹنے کی ویسی کیپیسٹی نہیں ہے. تو میں اس لیے کہوں گا کہ صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ڈیتھ ریٹ جو ہے پاکستان میں کم ہے، آپ حفاظتی تدابیر کو چھوڑ دیں، آپ مکمل ایک نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب کو زبردستی امپلیمنٹ کیسے کروا سکتے ہیں؟ پولیس تو بندے پکڑ کے تھانے بھر جائیں گے، لوگ تو بات سنتے ہی نہیں ہیں. باہر جتنے بندے آ گئے ہیں، جو بندہ جیسے دل کر رہا ہے ویسے موو کر رہا ہے. آپ کسی بھی بازار میں نکل کے دیکھ لیں. نہیں، یہ بات ٹھیک ہے جی، بالکل میں آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ بازاروں میں ظاہر ہے آپ فردن ہر شخص کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے جو شاپنگ سینٹرز کو کھولنے کا جو ٹائم بنایا ہے، آپ نے جو مختلف ٹریڈ یونینز ہیں، لوگ آپ کے چیمبرز ہیں، ان سب کو آپ ذرا آن بورڈ لیں، ٹریڈرز کو آن بورڈ لیں، اور یہ گلی محلے کی سطح پہ یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جب یہ کرونا شروع ہوا تھا نا، جو پہلی ریسرچ آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی کو اگر یہ کرونا ہو جائے تو پورے شہر کو لگانے میں اس کو 4 سے 5 دن لگتے ہیں. میکسیمم 4 سے 5 دن میں پورے شہر کو لگ جاتا ہے اگر شہر کھلا ہوا ہو تو اس کو کبھی تو کھولنا تھا. اب اس کو یعنی کیا حل کیا ہے؟ اب تو پھنس کے رہ گئے اس میں. دیکھیں جی، بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. ظاہر ہے دنیا کو یعنی 1918 میں جو اسپینش فلو آیا، اس کے بعد یہ تقریباً 100 سال کے بعد دوبارہ اس طرح کی ایک کیفیت کا سامنا آیا. اور اس میں جو کارا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، وہ میں کہوں گا کہ بڑی ریلیونٹ انہوں نے بات کی کہ اس میں نہ کوئی اپوزیشن ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ یہ امیروں کا مسئلہ ہے، نہ یہ صرف غریبوں کا مسئلہ ہے، نہ یہ اشرافیہ کا مسئلہ ہے، نہ یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے، نہ یہ صرف میرا مسئلہ ہے. یہ ایک ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. اجتماعی سوچ پیدا کر کے آپ کو اس سے لڑنا ہوگا. اور ممبران پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں اس میں بڑا ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا ہے، ان لوگوں کو آن بورڈ لیں. وہ ٹائیگر فورس نے کوئی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہ ذرا اپنی وہ ٹوپی اتاریں، کہیں نظر آئیں گلی محلوں میں کوئی کام کرتے ہوئے. 10 لاکھ سے زیادہ بقول حکومت کے کہ ہم نے لوگ رجسٹر کیے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی رضاکار اس میں شامل ہوں، اس میں آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز آپ کے ساتھ ہیں، فوج اس میں بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات میں نے عرض کی کہ دیکھیں آپ کے شادی ہال بند ہیں تو بند ہیں، وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہو رہے. بڑے اجتماعات بند ہیں تو بند ہیں. مارکیٹس کو، شاپنگ سینٹرز کو، ان چیزوں کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جب یہ ایس او پیز بن رہے تھے تو میں نے یہ سنا جناب کہ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز ہے کہ پولیس کنٹرول کرتی ہے، پولیس کنٹرول کرتی ہے پبلک کو، اب یہ کون سے اور پولیس والوں کو جہاں ٹیسٹ کرائیں
ان کو ٹھیک ٹھاک تعداد کے اندر کورونا نکل رہا ہے. جتنا ایکسپوز پولیس والے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ, ہر ناکے پہ, ہر جگہ کھڑے تھے, ہر بندے کو چیک کر رہے تھے, ہر گاڑی کو روک رہے تھے, تو پولیس والے سب سے زیادہ افیکٹ ہو گئے ہیں. جو ٹیسٹوں کی رپورٹیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ سے وہ بڑی ہاربل ہیں. ان کا ہم حوصلہ توڑنا نہیں چاہتے, ویسے انہوں نے بڑی ہمت کی ہوئی ہے پولیس نے بھی. میں علی محمد خان صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ بلاول نے ایک بڑا زبردست سوال کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی آپ تو ملے ہی ساری اشرافیہ کو ہیں, بڑے بڑے تاجروں کو, ارب پتی لوگوں کو, بڑے بڑے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو, آپ مزدور کا کیسے سوچ سکتے ہیں جب کبھی آپ لیبر یونین کے کسی بندے کو نہیں ملے, جب بھی آپ کسی مزدور رہنما سے نہیں ملے, کسی غریب آدمی سے آپ نے مشورہ نہیں کیا, تو آپ ان کی پالیسی کیسے بنا سکتے ہیں؟ سوال ہے ان کا. بالکل جواب ہے. بلاول صاحب اٹھتے بیٹھتے ہی مزدوروں میں ہیں, صبح شام مزدوروں سے ملتے رہتے ہیں, خاص کر جب سے کرونا آیا ہے تو بلاول صاحب کا مزدوروں سے اور مزدور رہنماؤں سے میل ملاقات اور بھی بڑھ گئی ہے. تو وہ میں بتا دیں کہ حالات کیا ہیں. یہ اس طرح کی کرٹیسزم ہے, یہ مناسب نہیں ہوتی جو بلاول صاحب نے کی ہے. بصد احترام عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کے ان حکمرانوں میں سے ہیں جو جن کے دل کے بڑا قریب ہے یہ طبقہ, اور وہ ابھی کرونا کے زمانے سے نہیں, جب سے وہ آئے پناہ گاہ کا کانسیپٹ لے کے آئے, لنگر خانے کا, اس کا بڑا ہمارا مذاق بھی اڑا. لیکن عمران صاحب آپ آپ اسلام آباد میں ہی ہیں, آپ اسلام آباد سے آج پروگرام کر رہے ہیں, آپ آج بھی رات جا کے نکل رہے ہیں. بے شمار جو ہے یہ آپ کے مزدور, وہ لوگ جو اپنے گاؤں علاقوں کو چھوڑ کے یہاں مزدوری کرنے آتے ہیں, رات کو کھلے آسمان تلے سوتے تھے. تو ایک آدمی کو چھت دے دینا, ایک آدمی کو دو کا کھانا دے دینا, ایک جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے خان صاحب مزدور تک پہ بہت قریب ہے. میں آخری منٹ ہے, میں چاہتا ہوں کائرہ صاحب جو ہے اس کو کنکلوڈ کریں. کائرہ صاحب لاسٹ کمنٹ. میری گزارش یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے چھت فراہم کی ہے. اگر اسلام آباد شہر میں 400 لوگوں کے لیے یا 300 لوگوں کے لیے آپ نے کوئی ٹینٹ لگا دیا تو سارے مزدوروں کے مسائل حل ہو گئے. علی محمد خان صاحب یوں نہیں. سوال یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک مشکل اور گمبھیر صورتحال ہے. اس صورتحال میں اتفاق رائے کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. ہمیں اپنی پولیس کو, اپنی رینجرز کو, اپنی سپاہ فوج کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اتفاق رائے کے لیے سارے لوگ دے رہے ہیں. میرے پاس وقت ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.